रौनक जिंदगी आप हैं, आप हैं रौनक जिंदगी आप हैं, आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हाज़री पेश कर रहे थे हाफिज़ मोहम्मद अलीम साहब। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि इनका पढ़ना हमारा सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। शायर का कलम उठा, उसने लिख दिया, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले। क्या दियो ना, सुबहान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। हम तो ये कहते हैं कि दुनिया वाले एक आज के दौर में, इस पुरफितन दौर में एक वबा फैली जा रही है कि औलियाए कराम के दर पर क्यों जाते हो। उन लोगों से मेरा ये सवाल है कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। हमारा ये अकीदा है कि हम अहले सुन्नत वल जमात वाले वो लोग हैं कि हम औलिया अल्लाह से भी मोहब्बत करने वाले हैं। सबसे पहले हम ताजदारे कायनात के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, ताजदारे कायनात की आल के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, आपके सहाबा के साथ मोहब्बत करने वाले हैं और औलिया अल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाले। हमें बिला ताहिर दावत सुहन दे रहा हूँ। हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद इयाज साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का मुख्तसर से वक़्त में इज़हार फरमाएँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ बाबाज़ बुलंद दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला अलिका वस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मेरे रब तो रब्बुल अरबाब रब्बा, मशरिकैन दा रब, मगरिबैन दा रब। मेरे रब तो रब्बुल अरबाब रब्बा, मशरिकैन दा रब, मगरिबैन दा रब। रोज़ी सारे यजीदियां नू दे जांदा है हो के करबला वाले हुसैन दा रब। और दर दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त, आबरू मा जना में मुस्तफ़ा अस्त। यक ज़माना सोहबत बाउलिया, बेहतर अद सद साला इताअत बेरया। हम्द सलाह के बाद समीन इहतिशाम, आज हम सभी आले नबी औलाद अली के घराने में आए हुए हैं। समीन इहतिशाम ये ऐसी निस्बत हुआ करती है जिसका डायरेक्ट किस्मत के साथ ताल्लुक़ हुआ करता है, और इसीलिए उलमा फुक़हा इज़ाम लिखते हैं कि निस्बत का किस्मत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ हुआ करता है। तो सामीन रब्बुल इज़्ज़त अपने लारैब किताब में इरशाद फरमाता है, तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। ऐ मेरे रब, हमें मुसलमान ही वफ़ात फरमाना, हमारी मौत मुसलमान की हालत में फरमाना, और मुसलमान की हालत में हमें मौत देकर
وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، ہمیں صالحین اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ اٹھانا، ہمارا ملنا قیامت والے دن نیکوکار لوگوں کے ساتھ کرنا۔ کیوں کہ یہ ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں، یہ ایسے اللہ کے نیک ولی اور نیک دوست ہوا کرتے ہیں جن کے بارے میں فقہائے اعظام لکھتے ہیں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا تھا، جن کے بارے میں مفسرین کرام بھی لکھتے ہیں۔ ان کی دعا رب العزت ڈائریکٹلی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کے اتنے قریب ہوا کرتے ہیں کہ ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ تاعت بیریاں، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے رب کریم 100 سال کی عبادت جو بیریاں کرتا ہے اس سے بھی ایک لمحہ بیٹھنے سے وہ بھی بہتر ہے۔ تو سامعین احترام، یہ نیک بندے اللہ کے اتنے قریب ہوا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی وفات پا جاتا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں، رب کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، اے موسیٰ جا، وہ جو آدمی وفات پا گیا ہے، وہ جو آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کو غسل دے، اس کا جنازہ پڑھا، دفنا کر آ جا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں، اس وفات پائے ہوئے شخص کے پاس جب جاتے ہیں، جب غسل کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بہت گناہگار آدمی تھا، اس کا غسل آپ نے نہیں دینا ہے، اس کو معاشرے میں کوئی بھی پسند نہیں کیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، کہتے ہیں، اے رب کریم اس کے نیک کاموں کی، نیک عمل کی کوئی گواہی نہیں دے رہا، میں اسے غسل، کفن اور نماز جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے موسیٰ میں جو تجھے حکم دے رہا ہوں، جا اس آدمی کو غسل بھی دے، اس آدمی کو کفنا دفنا، اس آدمی کا جنازہ بھی پڑھا۔ یا رب ذوالجلال کیا نیک عمل ہے؟ کوئی ایک نیک عمل بتا دے۔ تو رب کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اس کا کوئی عمل نہیں تھا، کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس کے ذریعے اس کی بخشش ہوتی، فقط ایک عمل اس کا نیک تھا کہ یہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کرتا تھا، یہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کرتا تھا۔ لجپال پریتنو توڑ دینے، لجپال پریتنو توڑ دینے، جدرال لگ جاون ادونو موڑی چھوڑ دینے ہیں۔ اللہ کریم کے بعد بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم یہاں ہمارا مل بیٹھنا، ہمارا اس عظیم بارگاہ میں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کا بیان کرنا، ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمیں بلا تاخیر نعت رسول مقبول پڑھنے کے لیے ملتمس ہوں حافظ طیب صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صبح کے شور سے کچھ کٹ کے نعت کہتے گئے سحر کے شوق سے کچھ کٹ کے نعت کہتے گئے روایتوں سے ذرا ہٹے کہ نعت کہتے ہیں روایتوں سے ذرا ہٹے کہ نعت کہتے ہیں حسنین کے نانا کا کھاتے ہیں بیٹھ کر گھر میں اسی لیے ہم ڈٹے کہ نعت کہتے ہیں کہنا صبا حضور سے کہتے سب غلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں ان کے دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں ان کے دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ
ہے جتنا باقی ہوں مدینے میں بشر ہو جاؤں جتنا باقی ہوں مدینے میں بشر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں مر کے اپنی اداؤں پہ امر ہو جاؤں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حاضری پیش کر رہے تھے حافظ محمد طیب صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کا ذوق چاہوں گا آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں. کیا دیو نا سبحان اللہ. آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں ہجر کے شب سید الابرار کی باتیں کریں بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو ہم آقا کے لب و رخسار کی باتیں کریں ہم آقا کے لب و رخسار کی باتیں کریں. امنات رسول مقبول کے لیے ملتمس ہوں حافظ محمد عدنان صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں فخر کتنا کروں اور شکر کتنا کروں تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے. ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے. جدے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے. جدے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے. شب معراج رب
بولا روکے جبریل سدراتے شب معراج رب بولا روکے جبریل سدراتے میرے محبوب نو آکھوں او بن پوچھیاں گزر آوے میرے محبوب نو آکھوں او بن پوچھیاں گزر آوے حاکم ہاں دل دی تمنا جدے لئی مر کے آیا او وچ ملنے قبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حاضری پیش فرما رہے تھے حافظ محمد عدنان صاحب ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ کسی بندے کے پیسے مسجد کے احاطہ سے ملے ہیں جس کے بھی ہیں وہ سٹیج پر رابطہ کر سکتا ہے کسی کے پیسے مسجد کے احاطہ سے ملے ہیں وہ سٹیج پر رابطہ کر سکتا ہے تو آپ کی توجہ چاہوں گا بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی کہہ دے سبحان اللہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مدینے کی گلی تھی ابھی ابھی اتنا کرم ہوا کہ مقدر ہی بدل گئے ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی فرشتوں سے یہ معلوم کر رہے تھے جبرائیل کس کی زباں پر نعت نبی تھی ابھی ابھی کس کی زباں پر نعت نبی تھی ابھی ابھی اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں محمد احمد صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں حاضری پیش فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے حب بطول کا میرے منہ سے آئے مہکے صدا جو میں نام لوں جوم کے میں تو پنجے تن کا غلام ہوں
میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق سرا سمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات ان کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں بابے صلی علیہ کہیں، وہی پختہ ہے، میں تو حام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محمد عامر صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کا پڑھنا، ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ برادران اسلام، پھول میں خوشبو ہے، سمجھ نہیں آتی، اگر سمجھنا ہے تو پھول کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ علم ہے مگر سمجھ نہیں آتا، اگر سمجھنا ہے عالم کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ درویش موجود ہے مگر سمجھ نہیں آتا، اگر درویش کو سمجھنا ہے تو درویش کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ولی موجود ہے مگر سمجھ نہیں آتا، اگر سمجھنا ہے تو اولیاء اللہ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ صداقت موجود ہے مگر سمجھ نہیں آتی، اگر سمجھنا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ عدالت موجود ہے مگر سمجھ نہیں آتی، اگر سمجھنا ہے تو حضرت عمر فاروق کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ شجاعت موجود ہے مگر سمجھ نہیں آتی، اگر سمجھنا ہے تو مولا علی مشکل کشا کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یا علی! تو برادران اسلام، شجاعت موجود ہے، اگر سمجھنا ہے تو سمجھ میں نہیں آتی، اسے سمجھنا ہے تو حضرت مولا علی مشکل کشا کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ حیا موجود ہے مگر سمجھ نہیں آتی، اگر سمجھنا ہے تو حضرت عثمان غنی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ارے خدا تو موجود ہے مگر سمجھ نہیں آتا، اگر سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کا سہارا لینا
سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دے رہا ہوں ماسٹر محمد ظریف صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. درود شریف بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. میری انتہائی واجب الاحترام قاری ذوالفقار صاحب، خطیب جامع مسجد حاضہ، اور حضرت علامہ مولانا ضیاء محی الدین و قاری شفیق صاحب اور دیگر انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے، چند باتیں حاضری کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میں عالم فاضل نہیں ہوں، اور علماء کے اس جمع غفیر میں مراد یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ زمانہ طالب علمی میں ہیں، اور وہاں ایک صاحب کمال شخصیت جو ایک دن ظاہر ہوتی تھی تو 3 شخص انہوں نے اس درویش سے ملاقات کرنی چاہیے، جن میں ایک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ تھی. عبداللہ تمیمی ابن سقا، انہوں نے سوالوں کے متعلق کہا کہ ہم اس درویش سے سوال کریں گے، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے شہزادے کے عرس میں ہم حاضر ہیں، انہوں نے فرمایا تمہارے خیالات اور تمہاری گفتگو اچھی نہیں ہے، میں تو اس لیے وہاں جا رہا ہوں، وہاں سے فیض کتنا ملتا ہے. اگر اولیاء اللہ کے در پہ آنا ہے تو پھر یہ یعنی خواہش لے کر ان میں آنا چاہیے. ادب کا تقاضا ہے کہ وہاں سے ہمیں کیا ملے گا. یہ شخصیت بار بار درود شریف کے متعلق حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق حضور سرور کائنات نے خود ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کفار بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے، اور ایک سائل آتا ہے اور عرض کرتا ہے ان کفار سے، سائل کو پتہ نہیں ہے، سوال کرتا ہے کہ مجھے کچھ چیز چاہیے. تو طنز کے طور پر
کیونکہ ظاہری طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی غریب تھے ان کی نظروں میں، اللہ کی نظروں میں غریب نہیں تھے۔ اس سوالی کو، اس منگتے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا گیا کہ وہ بڑا مالدار ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو جب وہ درویش وہاں پہنچتا، وہ منگتا وہاں پہنچتا ہے تو جا کر عرض کرتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ موجود نہیں، کوئی دولت کے انبار نہیں ہے۔ آپ نے چند سنگریزے اٹھائے، درود شریف پڑھ کر دم کیا اور کہا صراف کے پاس چلا جانا، اور وہاں جا کر یہ کھولت مٹھی جب وہ منگتا صراف کے پاس جاتا ہے تو وہ قیمتی ہیرے بن چکے ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند سنگریزوں پر پڑھ کر امت کو یہ درس دیا، جب مشکل پیش آئے تو درود شریف کا سہارا لو۔ حضرت سیدی و مرشدی پیر سید زامن حسین شاہ صاحب رضی اللہ تعالی کے عرس مقدس میں حاضر ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف عطا فرمایا ہے۔ کچھ عرصہ کچھ بیماری کی وجہ سے میں یہاں پہنچ نہ سکا۔ ایک بات آپ کے سامنے حضور پیر سید زامن حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ کے یعنی اخلاق کے بارے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 7ویں جماعت کا میں طالب علم تھا۔ ہمارے گاؤں کے اندر پیر صاحب جمعے کے دن تشریف فرما ہوئے تو ان کے خاص مرید مولوی محمد شفیع صاحب، جمعہ کا وقت ہے اور میرے بڑی بھائی جان جو ہے، کچی مسجد ہے، ممبر کا ابھی انتظام نہیں ہے، یہ 1967 کی بات ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور اذان مؤذن دینا چاہتا ہے۔ وہ اندر جا کر کہتے ہیں کہ مونگا چوکی والے پیر صاحب آ رہے ہیں اور وضو فرما رہے ہیں، ذرا ٹھہر جانا۔ تو بھائی جان نے مؤذن کو اشارہ کیا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے سنتے ادا کی، پھر خطبہ ہوا، پھر نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد مجھے یہ پہچان نہیں ہے، میں ابھی بچہ ہوں، کہ پیر صاحب کون ہے، کیونکہ خلفاء بھی ساتھ ہیں۔ تو میں باہر چلا گیا، تو باہر کھڑے ہو کر اپنے مرید خاص سے پوچھا کہ ہمارے استاد محترم کی ایک بیٹی یہاں شادی شدہ تھی، اس کا کوئی جھنڈا کنڈا؟ تو آپ نے فرمایا، عرض کی کہ یہ جس نے جمعہ پڑھایا ہے یہ آپ کے استاد محترم کے نواسے ہیں۔ تو پیر صاحب نے، اور پھر انہوں نے یہ عرض کی کہ وہ خود بیمار ہے۔ میرے والد گرامی سے اجازت لی اور پھر ہمارے کچے مکان کے اندر پیر صاحب چلے گئے اور میری والدہ محترمہ کی چارپائی پر کھڑے ہو کر، جو آخری سٹیج پر تھی، میں 7ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا، تو آپ نے دعا کی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو برس رہی تھی۔ یہ وہ پرانا تعلق ہے، اگر نہ بھی آئیں تو ان کی نگاہ ہماری طرف ہے، ہماری یہ عقیدت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ محبت اور ان کے بیٹے اس آستانے کی سٹیج پر جو صدر نشین ہے پیر سید قمر محی الدین، اخلاق مثالی ہے، اخلاق بھی مثالی ہے، اور اوراد و وظائف عبادت کا وہ مقام ہے جو ایک ولی کامل کا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا اس دنیا کے اندر بھی ساتھ عطا فرمائے اور اخروی دنیا میں بھی ہمیں ساتھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے ماسٹر محمد ظریف صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کا بیان کرنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ جو بزرگ ہستیاں ہوا کرتی ہیں ان کے جو الفاظ اور جملے ہوا کرتے ہیں ہم نوجوانوں کے لیے یہ سبق آموز ہوا کرتے ہیں. ہم سب کو چاہیے کہ ایسے بزرگوں کی گفتگو کو ہم توجہ کے ساتھ سنا کریں کیونکہ یہ موتی جو ہوا کرتے ہیں یہ کبھی کبھار ہمیں ملا کرتے ہیں. ان بزرگوں ان عظیم شخصیات سے ہمیں مستفید ہونا چاہیے. میں بلا تاخیر نعت رسول مقبول کے لیے ملتمس ہوں عبدالحمید صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب محبت عقیدت کے ساتھ تاجدار کائنات امام الانبیاء فخر آدم و بنی آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ اقدس و اطہر میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. ارے جب بھی ہم بیٹھتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں تو یوں لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے. جب بھی ہم بیٹھتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں تو یوں لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے. محبت کے ساتھ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں عقیدتوں کے ساتھ نذرانہ ہی درود و سلام پیش کیجیے. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا محبوب اللہ. کریم رب دے کریم جانین سب سو پیارا علی علی. کریم رب دے کریم جانین سب سو پیارا علی علی. او بہتا والے اے بہتا والے نے لوگ لوگ جنا دنارا علی علی. او بہتا والے اے بہتا والے نے لوگ لوگ جنا دنارا علی علی. جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور. جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور. سیرہ دا کعبہ
ہے مکے اندر دلا دا کعبہ علی علی سرا دا کعبہ ہے مکے اندر دلا دا کعبہ علی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب سو پیارا علی علی جو عہد دار دا غلام بندا او سارے جگ دا امام بندا اے غوث کتبہ کلندراں دا اے غوث کتبہ کلندراں دا عزیز سنارا علی علی کریم رب دے کریم جانی نو سب سو پیارا علی علی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول عبدالحمید صاحب پڑھ رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. برادران اسلام، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آرام فرما رہے ہیں. آپ کی میں توجہ چاہوں گا، مختصر سے وقت میں آپ نے یہ ملحوظات آپ کے سماعت کو نظر کروں گا کہ آپ آرام فرما رہے تھے تو کیا ہوتا ہے کہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات تشریف لاتے ہیں اور ایک اعرابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب وہ کھجوریں تاجدار کائنات اٹھا کر حضرت مولا علی مشکل کشا کو دیتے ہیں، آپ ایک کھجور لیتے ہیں. پھر اتنے میں کیا ہوتا ہے، آپ بیدار ہو جاتے ہیں. جب مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، حضرت عمر فاروق کا دور ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نماز شروع کرتے ہیں. اتنے میں ایک اعرابی کیا کرتا ہے، کھجوروں کا ٹوکرا لے کر حضرت عمر فاروق کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اتنے میں جب سلام پھیرتے ہیں حضرت علی کی نگاہ جب اس ٹوکرے پر پڑتی ہے، اس وقت حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اے علی، آپ نے کھجوریں کھانی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے کھجور کھانی ہے. آپ ایک کھجور عطا کرتے ہیں. جب ایک کھجور آپ کو دی جاتی ہے، آپ ایک کھجور کھاتے ہیں. جب وہ کھا لیتے ہیں، دوسری کی طلب ہوتی ہے. جب وہ حضرت عمر فاروق کی طرف نگاہ پڑتی ہے، کہتے ہیں دوسری کھجور چاہیے تو قربان جاؤں. حضرت عمر فاروق کے جواب پر آپ فرماتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کے در سے دوسری مل جاتی تو میں بھی دوسری عطا کر دیتا. اگر مصطفیٰ کے در سے دوسری ملتی تو میں بھی عطا کر دیتا. یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی شان ہے کہ آپ بیٹھے مسجد نبوی میں ہیں، خواب حضرت علی کو آ رہا ہے، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. برادران اسلام دیکھیں کہ ایک صحابی کی یہ شان ہے تو ہمارے آقا کی شان کا کیا کمال ہوگا. تو اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ واہل بیتہ وعترتہ وامتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ عز و جل کی ببرکت نام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے بعد انتہائی قابل عزت و عظمت جناب علماء کرام حفاظ کرام دور و نزدیک سے جتنے بھی عقیدت و مند اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے معاملات کو روک کر حضور قبلہ پیر سید زامن حسین قادری فاضلی رحمت اللہ علیہ کی سالانہ عرس پاک کی بابرکت تقریب میں تشریف فرما ہونے والوں کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید بھی اور اللہ کریم سبھی کی حاضری کو اپنے دربار میں مقبول اور منظور فرماتے ہوئے سب کے ذکر و فکر سے ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے بالخصوص میزبان محفل بھی ہیں جناب خطیب جامع مسجد حاضہ حضرت علامہ مولانا ذوالفقار حسین صاحب اور میں یہ ذکر نہ کروں تو یہ بھی جفا ہی ہوگی کہ ہمارے بزرگ علماء میں سے جنہوں نے عرصہ دراز اس آستانہ عالیہ پر درس و تدریس اور وعظ و نصیحت کی ذمہ داریاں نبھائی ہیں اور قبلہ پیر سید قمر محی الدین زیدہ مجدو کی شفقتیں حاصل کی ہیں محبتیں حاصل کی ہیں اور ہے بھی یہ ہستی محبتوں والی ہے شفقتوں والی ہے اور ایک دل میں درد دین کا درد رکھنے والی ہے تو اللہ کریم ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے اور میں جناب حضرت علامہ ضیاء محی الدین قادری زیدہ مجدو آپ ہماری محفل میں تشریف فرما ہوئے ہیں اور دل کو اور حوصلہ ملا ہے کہ پھر بھی آپ نے عرصہ دراز کے بعد یہاں پر شفقتیں فرمائی ہیں اللہ کریم آپ کی علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے تو حقیقت میں اور خصوصی خطاب اس محفل میں بھی صبح کی بھی انشاءاللہ نماز فجر کے بعد ذکر کی محفل ہوتی ہے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اس کا بھی خیال رکھیے گا تھوڑی دیر ہم ذکر و فکر بھی یہاں پر کرتے ہیں نماز فجر کے بعد تو اس کے بعد انشاءاللہ آخری نشست صبح کے ناشتے کے بعد شروع ہو جاتی ہے تو اس میں بھی حاضری ہوگی علماء کرام کی تو میں قبلہ ضیاء محی الدین
زیدہ مجدو آپ بھی گفتگو فرمائیں گے. میں اپنا وقت ان کے سپرد کرتا ہوں. صرف ایک بات جو واضح و نصیحت کی ہے، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ مصر میں وہ جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کی ہیں، لیکن جیل میں بھی جو حکم آپ نے جو فرائض انجام دیے ہیں وہ کیا ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہاں بھی واعظ و نصیحت کو جاری رکھا. تو واعظ آپ نے جو جن لوگوں کو کیا وہ جیل میں کتنے بندے تھے؟ 2 بندے تھے. کتنے بندے؟ 2 بندوں کو واعظ و نصیحت کیا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بندے تھوڑے ہوں تو پھر وقت نہیں گزارنا چاہیے، جو بات ہو وہ حقیقت بیان کرنی چاہیے. اگر ایک بندے کے دل پر بھی بات اثر کر گئی تو الحمدللہ ہمارا مقصد حاصل ہو گیا ہے. تو اللہ کریم آج کی اس بابرکت محفل کو رب قدوس ان علماء کرام میں جناب حضرت علامہ مولانا ضمیر احمد نقشبندی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور بھی ہمارے کثیر تعداد میں علماء کرام حفاظ کرام تشریف فرما ہیں. اللہ کریم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرماتے ہوئے ایک بات میں عرض کروں گا کہ یہ جو اولیاء کاملین کے آستانے ہیں یہ محبت کی جگہ ہیں. یہ خانقاہیں محبت کا، امن و سلامتی کا درس دیتی ہیں. تو ایک بات میری طرف سے میں یہ اضافہ کرتا ہوں ثواب کی نیت سے اپنی، کہ جب بھی آپ یہاں پر آئیں، ہمارے بیرا شریف میں جب عرس پاک کی تقریب ہوتی ہے، حضور ضیاء الامت کی بلا پیر محمد کرم شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور جانشین ضیاء الامت زیدہ مجدو کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں، جب آپ آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ باوضو ہو کر دربار شریف پر حاضری دیں. وہاں پر اللہ کے ولی کے در پر حاضر ہو کر پھر اپنے اگلے معاملات چلائیں. اور اس میں ایک پہلو یہ ہوتا بھی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنی. تو میں بھی یہاں پر کہ جتنے بھی دور و نزدیک سے احباب تشریف فرما ہیں ان سے یہی التماس ہے کہ جب کوئی بھی یہاں دیکھیں نا کہ 2 4 5 10 سال کے بعد بھی بندوں کی ملاقات ہوتی ہے، تو جب بندہ برابر آئے تو نظریں بچا کر گزر نہیں جانا چاہیے. جب کوئی بندہ دور و نزدیک سے آ رہا ہو اس سے نظریں بچا کر گزر نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنی زبان سے یہ دعا دینی چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہتے ہوئے یہ دعا دے کر اس سے ملاقات بھی کرنے چاہیے، اس کے حال و احوال بھی پوچھنے چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ اولیاء کاملین کی عرس مبارک کے اور بے شمار فوائد ہیں، برکتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب بڑے بڑے عرصے کے بعد آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے، دل میں محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے اپنی حاضری پیش کی. آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک شعر آپ کے سماعتوں کو نظر کروں گا. آل نبی اولاد علی کے در پر ہم حاضر ہیں. میری گٹی وچ نبی دا پیار شامل، نبی نبی نہ کریے تے کی کریے. کہہ دیو نا سبحان اللہ. میری گٹی وچ نبی دا پیار شامل، نبی نبی نہ کریے تے کی کریے. ذکر آپ دے سجنا تے بیلیاں دا، گلی گلی نہ کریے تے کی کریے. شکر اللہ کریم دی نعمتاں دا، گڑی گڑی نہ کریے تے کی کریے. آل نبی کا ہو کے غلام ناصر، علی علی نہ کریے تے کی کریے. تو برادران اسلام اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دے رہا ہوں علامہ محمد ضمیر احمد نقشبندی صاحب سے. مختصر سے وقت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ زینت بزم کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کی یہ عظیم محفل پاک پیر سید زامن حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی محفل ہے، جس میں عظیم علماء کرام بھی تشریف فرما ہے۔ میں فقط چند گھڑیاں چند منٹ آپ کے سامنے موجود رہوں گا۔ میں نے جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا ہے بالکل بیچ میں سے، یعنی پیچھے اللہ کے ولیوں کی شان بیان ہو رہی ہے، اور پھر ولی بنتا کیسے ہے، وہ کیا کام کرتا ہے کہ ولی بنتا ہے، اس بات سے بات چھڑی ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، بالکل اس کا سادہ اور سمپل مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں۔ تو اب یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اپنی راتوں کو یاد خدا میں بسر کیا، راتیں یاد خدا میں گزاری، راتوں کو جاگتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، اور زائد عبادات، فرض تو فرض ہیں، 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہیں، لیکن اس سے بھی زائد یعنی ندب نفلی عبادات زیادہ سے زیادہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ حدیث قدسی میں ہے کہ یہ اللہ کا جو قرب، جب بندہ تقوی کے اعلیٰ مقام پہ پہنچتا ہے نا، اللہ اس سے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اور وہ قرب کا جو ذریعہ ہے وہ کون سا ذریعہ ہے؟ کہا یتقرب الی بالنوافل، یہ جو قرب کا ذریعہ بننے والی چیز ہے وہ ہے ندب، یعنی زائد عبادت، اضافی عبادت، تہجد گزاری، رات کو جاگنا، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں سجدے کرنا، گریہ وزاری کرنا، تو یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میں کچھ الفاظ چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں، اور جب یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے، قرب ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے کہتا ہے میں ہو جاتا ہوں اس کے سماح الذی، میں اس کے سماعت یعنی کان ہو جاتا ہوں، سماح الذی یسمع بہ، جن سے وہ سنتا ہے، اور بصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَاهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَاهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ویسے آگے بھی کچھ باتیں ہیں کہ کن کو وہ ناپسند کرتا ہے، کس چیز کو میں پسند کرتا ہوں، پیچھے بھی بڑی کچھ باتیں ہیں کہ اللہ کے جو دوست ہیں، یہ حدیث قدسی بڑی طویل ہے، تو اللہ کے ولیوں کا جو دشمن اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، ابتدا اس کی وہاں سے ہو رہی ہے، اور بخاری شریف میں موجود ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بیان فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے. یہ شان کس کی بیان ہو رہی ہے؟ اللہ کے ایک خاص دوست جس کو تقوی اختیار کرنے کے بعد، پرہیزگاری اختیار کرنے کے بعد اللہ کا خاص قرب مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کے کان ہو جانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ اتنی پاور اور قوت عطا فرما دیتا ہے جو میں اور آپ نہیں سن سکتے، وہ اللہ کا ولی سنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آنکھیں ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ بندہ جس کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں اللہ اتنی پاور عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ اس پاور سے جو اللہ نے عطا کی، جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ کا خاص بندہ دیکھ سکتا ہے. ہم تو محتاج ہیں کہ ظاہر دیکھیں، ہم تو محتاج ہیں کہ چہرہ دیکھیں، ہم تو محتاج ہیں کہ ظاہری لباس کو دیکھیں، لیکن جو اللہ کا ولی ہے اس نے دیکھنا ہو تو یہ آنکھیں کھولنے کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو آنکھیں کھولنے کی محتاجی نہیں ہوتی، بلکہ اگر یہ کسی کو چیک کرنا چاہے یا کسی کے باطنی معاملات کو دیکھنا چاہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ کسی شاعر نے خوب کہا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یہ ان کا انداز ہوتا ہے جو اللہ والے ہیں، جو اس کے خاص دوست ہیں. جب تقوی کی اعلیٰ مقام پر پہنچتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو پھر ان کا دیکھنا، اللہ والوں کا دیکھنا اور عام بندے کا دیکھنا، اس میں بڑا فرق ہے. کیونکہ عام بندہ صرف جو اللہ نے اسے ایک نظر عطا کی سامنے تک دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کا دوست سامنے تک نہیں، بلکہ اللہ کا دوست جو دل میں بات چل رہی ہوتی ہے اس کو بھی سن لیتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتا ہے کہ فلاں آنے والا چاہت کیا لے کے آیا ہے، اس کی طلب کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. اور پھر آگے بڑھیے، کہا یدا التی یبطش بہا، یعنی اس کا پکڑنا. اب یہ اس کا پکڑنا نہیں رہا، بلکہ اس کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہو گیا. اب یہ پاور اور قوت اللہ جل جلالہ اتنی عطا فرما دیتا ہے کہ نجم الدین کبریٰ جیسا بندہ وضو فرما رہا ہو اور آپ کا مرید اس کے پاس ابلیس لعین عزازیل یہ شیطان ان بزرگوں کے پاس موجود ہو اور سوال کر رہا ہو توحید پر، اور وہ 360 سوال اس نے کیے، جواب دیے، تو نجم الدین کبریٰ بخارے میں ہے، وہاں سے چلو میں پانی لیا، ایسے اتنے دور پھینکا اور جا کے چہرے پہ پڑا. تو اتنا بڑا عظیم بزرگ جب وہ ہاتھ کا پانی چلو میں جو لیا تھا وہ وہاں چہرے پہ پڑا تو آواز ساتھ دی. اب توجہ کرنا، آواز دی، آواز دے کے کہا اب اس مردود کو کہہ دے میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. اور آخری بات، رجلہ التی یمشی بہا، اب اللہ کا جو دوست ہے اس کا چلنا اور عام بندے کا چلنا. یہ اللہ کا جو ولی ہے اس کے لیے زمین کوئی بڑی نہیں ہوتی. یہ 2.5 قدم، 1 قدم اٹھائیں، دوسرا اٹھائیں اور تیسرا اٹھانے کے لیے زمین نہیں ملتی. اور جب یہ سارے مقامات حاصل ہو جاتے ہیں، آج دنیا پریشان ہے، دنیا سوچ رہی ہے کہ ہمیں حکومت ملے، ہمیں دولت ملے، ہمیں خزانے ملے، تو اللہ جل جلالہ نے خزانوں کا مالک اور وارث کنے بنایا؟ جو تقوی کی اعلیٰ منزل پر فائز ہوتے ہیں، پھر اللہ انہیں اپنا قرب دیتا ہے، اور قرب دینے کے بعد اللہ انہیں ان الارض یرثھا، اللہ ان اپنے نیک اور صالح بندوں کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے. اور اس پہ بس نہیں، دوسرے مقام پہ قرآن مجید و برہان رشید میں اللہ جل جلالہ کا فرمان ذیشان ہے کہ میرا پاک رب کہتا ہے پھر میں اپنے اس بندے کو تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، وہ جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، پرہیزگاری کرنے والا ہے، اب تقوی کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکا ہے،
خدا کے لیے محبت کرتا ہے، مخلوق سے محبت کرتا ہے، مخلوق سے پیار صرف اللہ کے لیے، حب للہ. اب یہ اس لیے محبت کر رہا ہے کہ یہ رب کی مخلوق ہے، امت مصطفیٰ ہے، پریشان ہے، اس لیے محبت کر رہا ہے. تو کہا اسے اب اللہ تعالیٰ اس خاص بندے کو کیا عطا فرماتا ہے؟ اسے جنت کا وارث بنا دیتا ہے. اے نبی علیہ السلام کے غلاموں، آخری بات کمپلیٹ ہونے لگی ہے. رجلہ التی یمشی بہا، اس کا چلنا یہ عام چلنا نہیں، اس کا بولنا عام بولنا نہیں، اس کا سننا عام سننا نہیں، اس ولی کا دیکھنا عام دیکھنا نہیں، اس کا پکڑنا عام پکڑنا نہیں، بلکہ ولی کی تو یہ شان ہے. قرآن اٹھا کے دیکھ لیے کہ کہنے والے اللہ کے نبی ہیں. کہا کون ہے جو تخت کو لائے گا؟ تو جن نے کہا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا. تو آپ نے کہا کوئی اور ہے؟ تو یہ نہیں کہ انہوں نے کہا میں یہ لا سکتا ہوں. ابھی آنکھ چپکنے سے پہلے بات ہو رہی ہے. بات کی اللہ کے خاص بندے نے، اور کتنا علم جاننے والا، پوری کتاب کا علم نہیں، علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم. حضرت صاحب بیٹھے ہیں، ڈیرہ شریف کے فضلاء یہاں تشریف فرما ہے. علم کتنا؟ پوری کتاب نہیں، بلکہ کتاب کا کچھ حصہ جاننے والا آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے تو کہا اس سے پہلے، یعنی آپ کی آنکھ چپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، لاؤں گا نہیں، لا سکتا ہوں، یہ کہنا تھا ولی کا. تو تخت سامنے پڑا تھا، آنکھ چپکی بھی نہیں، ولی گیا بھی نہیں، لیکن تخت بلقیس آ کے سامنے پڑا تھا. اے نبی کے غلاموں، اللہ کے دوستوں کی جو پاور اور طاقت ہے، اس کو اپنے اس ذہن کے پیمانے میں، علم کے پیمانے میں کبھی نہ ناپنا. اس کی پیمائش نہ کبھی شروع کر دینا. رب کا دوست کیسے کر سکتا ہے؟ میں نہیں کر سکتا، تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہی تو بات ہے، اس لیے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. یہ بات نہیں، بس اتنی بات ہے، ان سے محبت کرتے جاؤ. جو خدا اور مصطفیٰ نے ان کی شانیں بیان کر دی، اور جو علماء نے ان کی شانیں لکھ دی، صوفیاء نے اپنی کرامات اس پہ دکھا دی، اب اس پہ کان اور آنکھیں بند کر کے لبیک کہتے جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھتے جاؤ، چلتے جاؤ، ان کے پاس بیٹھتے جاؤ. آج بس میں آخری اشعار پہ بات ختم کرنے لگا ہوں. حب درویشاں محبت نہ سبحان اللہ ہو یرا سنگیو. میں اس گلا تقریر اس انداز دی نہیں کی تھی کہ ٹائم تھوڑا سی ہے تو دوسری کر دینا نا. بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حب درویشاں کلید جنت است، حب درویشاں کلید جنت است، دشمن عیشا سزائے لعنت است. درویشوں کی محبت سے ملتا کیا؟ ولی کے پاس آتے ہو، اتنے دور دراز سے چل کے ان سے محبت کرنے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے ملتا کیا ہے؟ کہا ان سے تو محبت کرے گا، یہی جنت کی چابی ہے. اور آخری شعر شیخ سعدی شرازی کا میں نے کہا تھا تو اشعار پڑھوں گا. یک زمانہ صحبت با اولیاء، یعنی وہ جاہل نہ ہو، وہ جعلی بھی نہ ہو، ایسے ہی پیر نہ بناؤ پھونکے مارنے والا صرف، واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا وارث ہو. تو اب یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ اطاعت دریا. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب حاضری پیش فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان کے علم میں مزید ترقیاں عطا فرمائے. برادران اسلام، علامہ صاحب خطاب فرما رہے تھے، ایک بات میرے ذہن میں آئی. سوال یہ ہے کہ یہ آستانے کیوں بنتے ہیں؟
آستانے کیوں بنتے ہیں؟ اگر روپے پیسے سے آستانہ بنتا تو ہر سیٹھ کے گھر میں آستانہ ہوتا. اگر روپے پیسے کے زور پر اگر اپنی پاور سے آستانہ بنتا تو ہر گھر میں آستانہ ہوتا. ارے جس سوال کا جواب یہ ہے، آستانہ وہاں بنا کرتا ہے جہاں پر محبتوں کی فصل بوئی بھی جاتی ہے اور محبتوں کی فصل کاشت بھی کی جاتی ہے. ویسے آستانے نہیں بنا کرتے. اگر پیسے کے زور پر ہوتا تو ہر سیٹھ کے گھر پر آستانہ ہوتا. اگر پاور کے زور پر ہوتا ہر وزیر مشیر کے گھر میں آستانہ ہوتا. ارے ان کے گھر میں یہ آستانے نہیں بنا کرتے. آستانے وہاں بنا کرتے ہیں جہاں محبتوں کی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں اور جہاں محبتوں کی فصلیں بوئی جاتی ہیں. اور میں بلا تاخیر خطاب کے لیے ملتمس ہوں عالم نبیل فاضل جلیل شہنشاہ خطابت میری مراد حضرت علامہ قاری ضیاء محی الدین قادری سابق خطیب جامعہ مسجد آستانہ عالیہ نورپور شریف، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملحوظات عالیہ سے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. آپ نے ان کا استقبال نعروں کی گونج میں اس طرح کرنا ہے کہ پتہ چل جائے کہ اپنے مہمانوں کا استقبال آپ کس طرح کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين سيما شيخ الغوث الأعظم محي الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمود الله. زیب سجادہ آستانہ عالیہ قادریہ فاضلیہ نورپور شریف اور جناب پیر سید ضامن حسین شاہ صاحب رضوان اللہ علیہ کی آل گرامی اور آپ کا سب گھرانہ اور اس وقت جو مریدین خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور جو ادھر شریک محفل ہیں، سب کی خدمت میں ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، محفل کا تعارف پہلے کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ محفل کا مقصد کیا ہے. اس کے بعد جناب
نقیب صاحب کا نام مجھے نہیں آ رہا، انہوں نے بھی اپنے چنے ہوئے الفاظ کے ذریعے ذہن میں یہ تصور بٹھانے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے خطیب مسجد حاضہ جناب مولانا ذوالفقار حسین صاحب، انہوں نے بھی اس پہ روشنی ڈالی۔ جناب مولانا محمد شفیق صاحب مد ظلہ العالی، آپ نے بھی بڑی شفقتیں فرمائیں۔ اور ابھی میرے دوست بڑے باریک انداز میں محفل کے بارے میں اور مقصد محفل کے بارے میں بیان فرما رہے تھے، تو بار بار تعارف کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ ان حضرات کے علم میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ جو سن رہے ہیں یہاں ہیں یا باہر ہیں، سب کے سننے میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ میں بھی اپنی حاضری لگوانے لگا ہوں، میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ میری حاضری قبول ہو جائے، جو کہوں جو عرض کروں وہ مجھے بھی یاد ہو اور سننے والوں کو بھی یاد ہو جائے اور ہم سب اس پر عمل بھی کر سکیں۔ ایک بار مل کے کہہ دیں آمین۔ اب درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ ہے ہی درود پاک کے بارے میں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک یعنی لفظ ایسا آ گیا کہ اس لفظ کے بعد اب سوال کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، شک کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اللہ نے فرما دیا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے رہتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ تو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، صلو علیہ، صلو، تم درود بھیجو، علیہ، نبی علیہ السلام کی ذات پر، وسلمو، اور سلام بھی بھیجو، اور سلام بھیجو، وسلمو تسلیما، اور سلام بھیجو تسلیماً، ایسا سلام کہ جس میں تمہارا جی نہ بھرتا ہو، وہ سلام بھیجو کہ بار بار سلام بھیجنے کو دل کرے، وہ سلام بھیجو کہ جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے، وہ سلام بھیجنے کا حق ادا کرنے کے لیے تمہیں جو کچھ کرنا پڑے وہ کر گزرو اور میرے نبی پر سلام بھیجو۔ پھر درود و سلام ذرا بھیج دو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ درود ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے آخری حبیب، اپنے آخری نبی، اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاص عنایت فرمایا۔ اور درود یہ نہیں کہ صرف اللہ ہی درود بھیجتا ہے، اللہ درود بھیجتا ہے، اللہ اپنے نبی پہ رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے،
اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل کرنا وہ کسی دور میں بند نہیں ہوا، یہ اس دور میں بھی تھا جب صرف اللہ ہی اللہ تھا، یہ اس دور میں بھی تھا جب صرف اللہ ہی اللہ تھا، اور ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے سوا اور کیا تھا، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے سوا اور کیا تھا، اتنا پتا ہے کہ صرف اللہ تھا اور کچھ نہ تھا۔ جب اس نے چاہا تو پھر سب سے پہلے نور محمد پیدا فرمایا، نور محمدی پیدا فرمایا، پھر پڑھ دو درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود و سلام کی بارش ساتھ ساتھ اللہ اپنی رحمت کی بارش بھی نازل فرما رہا ہے، درود و سلام کی بارش ہماری طرف سے بھی جاری رہے۔ تو یاد رکھیں ایک بار درود پڑھنے سے، یہی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک کی فضیلت بیان فرما کر اپنی امتی کے دل میں درود و سلام کی محبت اور اس کو پڑھنے کا جذبہ پیدا فرماتے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار درود پڑھو اللہ تم پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو ذرا پڑھ دیں پھر ایک بار درود شریف تاکہ 10 رحمتوں تو مل جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمایا ایک بار جو درود پڑھے اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، درود پڑھیے 10 نیکیاں لکھی جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمایا ایک بار درود پڑھنے سے اس اعمال نامے میں سے 10 برائیوں کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک بار درود پڑھیں 10 برائیوں کا خاتمہ بھی ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمایا جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، درجوں کی بلندی کے لیے بھی درود پڑھ دیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم درود شریف کی برکتیں بے شمار ہیں۔ درود کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ میں درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ جب ہمیں حکم فرمایا تو کیا فرمایا کہ تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ یہ درود کا لفظ جو ہے یہ میں ذرا وضاحت کر دوں، درود کا لفظ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ درود جو لفظ ہے نا یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ آج کل بہت عالم جو ہے وہ جمنے لگے ہیں، میں جمنے کا لفظ جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، ہیں جی۔ آج کل بہت سے عالم جو ہیں وہ ایویں ہی جمن لگ پے ہیں، تو انہیں علم کا کوئی پتہ نہیں، بس ویسے ہی جو ہے نا وہ علماء کا مقابلہ کر کے تو اپنے آپ کو شہرت دلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہرت تو مل جاتی ہے لیکن اس شہرت کے بعد پھر رسوائی مقدر ہوتی ہے۔ اللہ ایسی شہرت کی بھوک سے پناہ عطا فرمائے۔ تو وہ طرح طرح کے جو ہے نا شکوک شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ تو میں خود کہہ رہا ہوں درود کا لفظ عربی زبان کا نہیں ہے۔ ذرا مجھے یہ بتائیں کیا ہم عربی زبان بولتے ہیں؟ ہاں جی بھائی ہم عربی زبان بولتے ہیں۔ عربی میں ہم صرف قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، حدیثیں عربی میں لکھی ہوئی ہیں ہم وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی اگر زیریں زبریں لگی ہوئی ہوں تو پھر ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو عام بندہ جو ہے جو اگر اردو پڑھا ہوا ہے وہ تو صرف ترجمہ پڑھ کے گزارا کر لے گا، یعنی اس کو عربی کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں عربی میں دروازہ، یہ دروازہ لفظ عربی کا نہیں ہے، عربی کا نہیں ہے،
لیکن کیا اگر عربی کا لفظ نہ بولیں گے تو دروازہ جو ہے وہ اکھڑ جائے گا؟ وہ تو جہاں لگا ہے وہ لگا رہے گا. عربی میں اسے بابن کہتے ہیں. تو کیا اگر بابن نہ کہیں گے تو دروازہ ناراض ہو جائے گا؟ دروازہ نہیں کھل سکے گا؟ نہیں، یہ باتیں نہیں. ہم اپنی زبان کے لحاظ سے الفاظ استعمال کرتے ہیں. درود فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی وہی ہے رحمتیں. اس کا معنی بھی رحمتیں ہیں. صلات عربی زبان کا لفظ ہے. صلات عربی زبان میں دعا کو بھی کہتے ہیں. صلات عربی زبان میں نماز کو بھی کہتے ہیں. صلات عربی زبان میں درود کو بھی کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے یعنی اللہ اپنے نبی پہ رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے. فرشتے درود بھیجتے ہیں. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اپنے نبی پہ رحمتیں نازل فرما. یہ فرشتوں کا درود بھیجنا ہے. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ خود رحمت نازل فرماتا ہے. اللہ یہ نہیں کہتا اللہم صلی علی محمد. اللہ یہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے جی. اللہ کیا کرتا ہے؟ رحمتیں نازل کرتا ہے. اور کون سی رحمتیں؟ جو اس نے درود کے معنی کے لیے خاص رکھی ہوئی ہیں وہ رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب رحمتیں نازل فرماتا ہے جنہیں وہ صلات کہتا ہے، جنہیں وہ درود کہتا ہے، اللہ کی رحمت ہر کسی پہ نازل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اللہ کی رحمت ہر کسی پہ نازل ہو رہی ہے. لیکن وہ جو درود ہے وہ اللہ ہر کسی پہ نازل نہیں فرماتا. جو اب اللہ کے نبی پہ درود بھیجتا ہے اس پہ اللہ اس درود کی برکتوں میں سے برکتیں عطا فرما دیتا ہے. وہ رحمتیں خاص ہیں. وہ جو درود کے نام پر جو رحمتیں ہیں وہ خاص رحمتیں ہیں. ان تک ہمارے ذہن کی رسائی نہیں ہو سکتی. ان تک ہمارے علم کی رسائی نہیں ہو سکتی. ان تک ہم نہیں پہنچ سکتے. انہیں لفظوں میں بیان کرنا بھی مشکل ہے. صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ وہ رحمت، وہ خاص رحمت جو اللہ نے درود کے نام پر، صلات کے نام پر اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے خاص رکھی ہوئی ہے، وہ رحمت اللہ درود اور صلات کے نام پہ نازل فرماتا ہے. بس یہ عاجزانہ سا ترجمہ ہے. اب بات آپ نے یہ اتنی بات سے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ موضوع خاصا طویل موضوع ہے. لیکن میں وقت کو بھی سامنے رکھ کے اور ساری محفل کو سامنے رکھ کے میں موضوع کو اب سمیٹنے لگا ہوں. آگے کیا فرمایا؟ سلمو، سلام بھیجو، تسلیما، کیسا سلام؟ خوب اچھی طرح سلام بھیجو. کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر سلام نہیں بھیجتا؟ بتائیں، کیا اللہ اپنے نبی پہ سلام نہیں بھیجتا؟ کئی دفعہ جبریل وحی لے کر آئے، کئی دفعہ جبریل وحی لے کر آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے. جی ایک دفعہ حضور تشریف فرما ہے اور آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک پیالے میں کچھ بنا کے وہ لا رہی تھیں. جبریل آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں اور پیالے میں پکا کے کچھ لا رہی ہیں، جب یہ آئیں تو انہیں کہیں کہ اللہ انہیں سلام کہہ رہا ہے. جی اللہ
سلام بھی کہتا ہے بندوں کو، یعنی اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے. ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ کے نبی، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں. تو یہ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ، تو یہ سلام کیا ہماری طرف سے ہے؟ ورحمۃ اللہ، رحمتیں اللہ کی طرف سے، وبرکاتہ، برکتیں اللہ کی طرف سے. تو کہ یہ سلام جو ہے یہ ہماری طرف سے ہوگا؟ وہ ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم کسی کو کیا سلامتی دے سکتے ہیں؟ ہماری اپنی سلامتی ہر وقت خطرے میں پڑی رہتی ہے. کوئی پتہ نہیں کہاں پہ پاؤں پھسل جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، ہیں جی، کہاں پہ کام کرتے کرتے انگلی کٹ جائے. وہ ہماری تو اپنی سلامتی خطرے میں پڑی رہتی ہے. ہم کسی کو کیا سلامتی دے سکتے ہیں؟ معلوم ہوا یہ جو ہم آپس میں کہتے ہیں السلام علیکم، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تجھے سلامت رکھے. ٹھیک ہے جی. درود و سلام، اللہ درود بھی بھیجتا ہے، اللہ سلام بھی بھیجتا ہے، اللہ رحمتیں بھی بھیجتا ہے، اللہ برکتیں بھی بھیجتا ہے. اور آقا سے سوال ہوا، عرض کیا گیا اے اللہ کے حبیب، سلام بھیجنا جو ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے، یعنی یہ نماز کے اندر التحیات پڑھنا اس کا حکم پہلے ہو چکا تھا. نماز کے اندر التحیات پڑھنا اس کا حکم پہلے ہو چکا تھا. صحابہ کرام نماز میں التحیات پڑھا کرتے تھے. لیکن جب یہ درود والی آیت نازل ہوئی، اس کے ساتھ سلام بھی ہے، تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سلام تو ہم پہلے بھی عرض کرتے ہیں، یعنی التحیات میں ہم سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی. حضور یہ درود کیا ہے، یہ ہم کس طرح بھیجیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم درود اس طرح بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ہو گیا درود. اب آگے برکتیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس میں ذات محمد کا بھی ذکر ہے، آل محمد کا بھی ذکر ہے، ذات ابراہیم کا بھی ذکر ہے، آل ابراہیم کا بھی ذکر ہے. اور فرمایا کہ درود جب بھی پڑھو اور میری آل پر بھی درود پڑھا کرو، کٹا ہوا درود مت پڑھا کرو. اس لیے ہم بھی پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تو ذرا پڑھیے نا شوق سے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تو میں نے کہا تھا میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، توجہ سے سنیے. ہم آل کے در پہ حاضر ہیں، ہم آل کے در پہ حاضر ہیں. جن آل کا ذکر درود میں کرنے کا حکم ہو چکا ہے، ہم آل کے در پہ حاضر ہیں. تو حضرات محترم، ہم جب آل کے در پہ حاضر ہوں اور آل پہ درود بھیجنے سے ہم کترانے لگیں، تو صاحب درود کہیں گے کہ تو کٹا ہوا درود بھیجتا ہے اور ان کے پاس آ کے بھیجتا ہے جن پر بھیجنا میں نے تجھ پہ لازم قرار دیا ہے. تو بتا کہ تو مجھ سے کیا لے گا جب تو وہاں ہی خلوص کے ساتھ نہیں آیا. تیرا خلوص وہاں پہ کامل نہیں ہے، وہاں پہ خلوص کامل کے ساتھ آ. وہاں پہ تو حاضر ہوا ہے، وہاں پہ درود بھی بھیج، مجھ پہ درود بھیج اور میری آل پہ درود بھیج، اور پھر مجھ سے سوال کر، پھر میرے رب سے سوال کر. تو جو مرادیں تو لے کے آیا ہے وہ میں پوری کرواؤں گا، میں تیری شفاعت کرواؤں گا، میں تجھے اللہ سے لے کر دوں گا. حضرات محترم، میرا خیال ہے کہ وقت کی نزاکت کے لحاظ سے
اس موضوع پر فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں درود و سلام کی اہمیت کو سمجھنا، یاد رکھنا، ادب سے پڑھنا اور صحیح طریقے سے پڑھنا نصیب فرمائے، آمین۔ اور میری گزارش ہے آپ حضرات کے آگے بھی کہ دعا میرے لیے بھی فرمائیں، اور جناب قبلہ پیر سید ضامن حسین شاہ صاحب رضوان اللہ علیہ کی کے گھرانے مقدس کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ میری گزارشات کو قبولیت کا شرف ملنے کی دعا فرمائیں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ قاری ضیاء محی الدین قادری صاحب اپنے خوبصورت انداز میں ہمیں درود و سلام کی فضیلت بیان کر کے سمجھا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمل میں مزید ترقیاں اور برکات عطا فرمائے۔ اب ایک ہی شعر ہوگا، اس کے بعد میں ملتمس ہوں میزبان محفل سے کہ آپ تشریف لائے اور اپنی تشکرات کے جو الفاظ ہیں وہ پیش فرمائیں۔ آپ یہ جو شعر ہے یہ ہم سب کے لیے ہے، توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے اور سبحان اللہ بھی آپ نے کہنی ہے کہ خاک ہم سب میں کمال رکھا ہے، کہہ دیو نا سبحان اللہ۔ خاک ہم سب میں کمال رکھا ہے، ہم سب کو مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، ہم سب کے عیبوں پر ڈال کر پردہ ہم سب کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مصطفیٰ کی شبیہ ہیں حسین و حسن، نام پردے میں آل رکھا ہے۔ آقا جی آپ کے یہ گناہگار امتی کب کے مر جاتے، آپ کے ٹکڑوں نے انہیں پال رکھا ہے، آپ کے ٹکڑوں نے انہیں پال رکھا ہے۔ آخر میں اجازت چاہتے ہوئے ملتمس ہوں میزبان محفل حضرت علامہ قاری حافظ محمد ذوالفقار نقشبندی صاحب سے، خطیب اعظم جامعہ مسجد آستانہ عالیہ نورپور شریف کے آپ تشریف لائیں اور محفل کے اختتامی کلمات اور مہمانان گرامی کے لیے تشکرانہ کلمات ادا فرمائیں۔ آپ ایک نعروں میں آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی ادب و احترام کے لائق جمیع اہل بیت اطہار گرانہ آل رسول کے چشم و چراغ پیر سید قمر محی الدین صاحب قادری دامت برکاتہ القدسیہ، آپ کے جمیع برادران گرامی، آپ کے صاحبزادگان اور جملہ آپ کے اہل خاندان، جن کے جد امجد اور جن کے والد محترم پیر سید ضامن حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ سالانہ عرس پاک کی یہ تقریب، اللہ رب العزت ہم سب کو اس درس سے کچھ لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل میں تشریف فرما میرے برادر مکرم حضرت علامہ ضیاء محی الدین صاحب قادری، حضرت علامہ محمد شفیق صاحب قادری، حضرت علامہ ضمیر احمد صاحب نقشبندی، حضرت علامہ محمد ظریف صاحب، میرے بھائی محمد علیم صاحب، عبدالحمید صاحب، محمد عامر صاحب اور میرے انتہائی مخلص دوست قاری عبدالرشید صاحب اور جمیع احباب گرامی اور میرے برادر اصغر جناب علامہ عبدالواحد صاحب نقیب محفل، آپ تمام احباب جو اس محفل میں بیٹھے
میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی مثال دے کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی آج اس محفل سے ابھی کی جو نشست ہے، جو یہاں ٹک کر بیٹھا ہے، اس محفل کو محفل آل رسول سمجھ کر بیٹھا ہے، وہ یہاں سے خالی اٹھ کر نہیں جا رہا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ابھی میرے برادر محترم، میرے فاضل دوست یہ بیان فرما رہے تھے کہ ہم جب نماز میں ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم التحیات کے بعد پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود پاک بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ رب ذوالجلال نے آل رسول کے صدقہ میں یہ فیض عطا فرمایا، اور یہ بات یہاں سے آگے مجھے اس فیض کی نسبت سے سمجھ آئی کہ یہاں صرف رسول اور آل رسول کا ذکر نہیں، بلکہ رب کہتا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہاں تم درود بھیجتے ہو نماز کے اندر رسول کریم کی ذات پر بھی، ان کی آل پر بھی، صرف ان پر نہیں بلکہ حضرت عبداللہ اور ان کے جد امجد پر بھی درود پڑھا جاتا ہے نماز کے اندر، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر درود بھیجا۔ آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم کون ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، یعنی نماز کے اندر ہم آقا کریم کی آل اولاد پر بھی درود بھیجتے ہیں اور آقا کریم کے آباء و اجداد پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ کیا کمال ہے کہ نماز خدا کی پڑھی جا رہی ہے خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن درود نبی پاک کی ذات پر، آپ کی آل اولاد پر، آپ کے دادا پر، آپ کے باپا پر، آپ کے پردادا پر پڑھا جا رہا ہے۔ کیا کمال ہے اس ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی آل پاک کا، ان کے آباء و اجداد کا۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامہ صاحب کہ میں پاک پشتو سے، پاک نسبوں سے پاک پشتو کی طرف منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں حضرت آمنہ کے شکم میں منتقل ہوا، حضرت عبداللہ کے پیٹھ سے حضرت آمنہ کے شکم میں منتقل ہوا، اور خدا نے میرا ظہور حضرت آمنہ کے شکم سے کر دیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے، محفل بڑی روحانی ہے، لیکن چونکہ موسم بھی اور کچھ ہماری ترجیحات بھی کچھ اور ہوتی ہیں جب ہم عرس پاک کی محافل میں جاتے ہیں۔ بہرحال میں نے جو ابھی یہ نکتہ سمجھا، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، حضرت علامہ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ آل رسول کے در کا فیض ہے جو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ یہ آل رسول کے در کا فیض ہے جو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بلکہ کمال کی باتیں، جو کبھی کتنا عرصہ ہوا ہمیں یہ درود پاک پڑھتے ہوئے لیکن سمجھ نہیں ہے یہ بات، یہاں ابھی سمجھ آئی کہ ہاں نماز کے اندر تم آل پر بھی درود پڑھتے ہو لیکن اس نبی کے آباء و اجداد پر بھی درود پڑھتے ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ، آپ کی آل اولاد کا صدقہ اور آپ کے آباء و اجداد کا صدقہ ہماری اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن احباب نے وقت نکالا، جن علماء نے یہاں واعظ و نصیحت کیا، جن میرے دوست احباب نے نعت شریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناخوانی بیان فرمائی، رب ذوالجلال اللہ سب کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ صلاۃ و سلام کے دو اشعار اور اس کے بعد انشاءاللہ علامہ صاحب دعا فرمائیں گے، اس کے ساتھ محفل اختتام پذیر ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب
عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا واسطہ آنے آبا کا صدقہ حضرت فاطمہ کا اور شہید کربلا کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ السلام اے سبز گنبد کے مکین السلام یا رحمت للعالمین یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم یا اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ہماری یہ عاجزانہ کوشش قبول و منظور فرما یا اللہ اس محفل کو سجانے میں اسے قائم کرنے میں اس کا انعقاد کرنے میں جس جس نے حصہ لیا ان تمام کے حصے قبول و منظور فرما اے الہ العالمین اپنے مقدس بندے سید ضامن حسین شاہ صاحب رضوان اللہ علیہ کی طفیل شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرما ہمیں گناہوں سے بچنا نصیب فرما الہی سب کی مشکلیں آسان فرما یا اللہ سب کی مصیبتیں دور فرما تمام بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما الہ العالمین مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں حلال وسیع برکت والے روزگار عطا فرما عزت برکت والی روزی عطا فرما بے اولادوں کو نیک اور حیات والی فرما بردار اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا یا اللہ ہم سب کو سچا دائمی نمازی بنا یا اللہ وطن پاکستان کو اور تمام عالم اسلام کو
اتحاد، اتفاق، امن اور استحکام عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔